المطلب الثانی، یہاں سے انشاءاللہ ہمارے آج کے درس کی ابتدا ہوگی. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. المطلب الثانی، دوسرا مطلب. الخبر المردود، وہ خبریں جو مردود ہیں یعنی رد کر دی گئی ہیں، قابل عمل نہیں ہیں، مقبول نہیں ہیں. مقبول کا الٹا مردود ہے، اور اس میں تین مقاصد ہیں. پہلا مقصد ضعیف سے متعلق ہے، دوسرا ہے مردود یعنی جو رد کر دی گئی ہیں سند کے سقط کے اعتبار سے، یعنی سند میں انقطاع کی وجہ سے، سند میں تسلسل نہیں ہے. تیسرا مقصد جو ہے المردود بسبب تعین فی الراوی، راوی میں کسی تعان یا کسی عیب اور خامی کی وجہ سے جو حدیث مردود ہو گئی ہو. تو اب الخبر المردود و اسباب ردہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اگلا صفحہ کھولیے. الخبر المردود و اسباب ردہ. ہاں، خبر یا حدیث جو رد کر دی گئی ہو، جو مقبول نہ ہو، وہ مردود ہے. اور اس کے رد کرنے کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں حدیث قبول نہیں کی گئی، کیوں اسے ضعیف کہا گیا، کیوں اسے رد کیا گیا؟ پہلا نقطہ ہے تعریفہ، اس کی تعریف، یعنی خبر مردود کی تعریف. هو الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به. مردود خبر کیا ہے؟ وہ خبر، وہ اثر یا وہ حدیث جس کے خبر دینے والے کی سچائی راجح نہ ہو. المخبر کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والا. لم یترجح صدق المخبر به، کہ جس خبر دینے والے کی سچائی لم یترجح واضح اور راجح نہ ہو، تو وہ ہے خبر مردود. وذلك بفقد شرط او اکثر من شروط القبول. اور جی، تو اس کی تعریف یہ کہ بتا رہے تھے خبر مردود کی. الخبر المردود یا الخبر الذي لم يترجح صدق المخبر به، جس کی سچائی یا خبر دینے والے کی صداقت راجح نہ ہو. تو کیوں راجح نہ ہو، کس وجہ سے؟ وذلك بفقد شرط، شرط کسی ایک شرط یا کسی ایک یا ایک سے زائد شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے. فقد یعنی مفقود ہونا، نہ ہونا. من شروط القبول، قبولیت کی شرطوں میں سے ایک یا ایک سے زائد شرطوں کے نہ ہونے کی وجہ سے. التي مرت بنا فی بحث صحیح، جو شرطیں گزر چکی ہیں صحیح کی بحث میں. تو شرطیں بتا چکے ہیں. انہی شرطوں میں سے جو 5 شرطیں تھیں صحیح حدیث ہونے کے لیے،
मुत्तसिल होनी चाहिए सनद, रावी आदिल होना चाहिए, जाबित होना चाहिए, और उसमें कोई शाज शुजूज और इल्लत ना हो मतन के अंदर। तो ये 5 शर्तें थी। अब इन 5 शर्तों में से अगर कोई एक शर्त नहीं है तो गोया कि मुखबिर की सदाकत राजिह नहीं है। चाहे एक शर्त ना हो या दो तीन शर्त ना हो, एक या एक से ज्यादा शर्त ना होने की वजह से जिस खबर की सच्चाई या खबर देने वाले की सदाकत राजिह ना हो वही है मरदूद खबर। अक़साम इसके क्या हैं और रद्द करने के असबाब क्या हैं? तो लक़द क़स्सम अल उलमाउ अल खबर अल मरदूद इला अक़सामिन कसीरा। उलमा ने खबर मरदूद की बहुत सारी किस्में बताई हैं। वअतलक़ू अला कसीर मिन तिलकल अक़साम, और उन्होंने वअतलक़ू अला कसीर मिन तिलकल अक़साम अस्माउन खासा बिहा, और उन्होंने इतलाक किया है इन बहुत सारी अक़साम पर कुछ खास नाम। वमिनहा मालम युतलिक़ु अलैहा इस्मन खासा बिहा। तो इन बहुत सारी अक़सामों में से या इन बहुत सारे अक़साम पर कुछ खास नाम रखे हैं उसके, और कुछ ऐसे हैं जिनका कोई खास नाम नहीं दिया है। बल सम्मऊहा बिस्मिन आम, बल्कि उन्होंने उसका आम नाम रख दिया है ज़ईफ़। अलग से ज़ईफ़ का कोई नाम अलग से नहीं रखा, बल्कि उन पर कोई खास नाम, किसी खास नाम का इतलाक न करते हुए उन्हें आम नाम यानी ज़ईफ़ नाम दे दिया है। और कुछ ऐसी ज़ईफ़ या मरदूद खबरें हैं जिनका खास नाम भी दिया है। किसी को वाही कहा, किसी को ज़ईफ़ जिद्दा कहा। तो कुछ ऐसी अक़साम हैं इनमें से जिनका मखसूस नाम भी दिया गया है, और कुछ ऐसी अक़साम हैं जिनका कोई खास नाम नहीं दिया गया, बल्कि सम्मऊहा बिस्मिन आम, उनका उसका आम नाम रख दिया ज़ईफ़। अम्मा असबाब रद्दिल हदीस फकसीरा, और रहे रद्द के असबाब, हदीस के रद्द करने के असबाब तो बहुत सारे हैं। रद्द हदीस के असबाब बहुत सारे हैं। लाकिन्नहा तर्जिउ बिल जुमलति इला अहदि सबबैनि रईसियैन, लेकिन मिन जुमला वो दो बुनियादी असबाब की तरफ लौटते हैं। असबाब तो बहुत सारे हैं, लेकिन मिन जुमला दो बुनियादी असबाब की तरफ वो लौटते हैं। और वो दो बुनियादी असबाब क्या हैं? सख्त मिन अल इस्नाद, और तान फिर रावी। सनद में कोई सख्त हो, कोई कमी हो, और रावी के अंदर कोई तान हो। तो ये दो असबाब होते हैं। जिन दो जिन दो असबाब की वजह से हदीस ज़ईफ होती है या रद्द की जाती है। पहला सबब ये होता है कि सनद में कोई सख्त होता है, और दूसरा ये कि रावी के अंदर कोई तान यानी कोई ऐब होता है। देखिए, गिन लीजिए एक बार। तो रावी के अंदर कोई कमी होगी, या तो सनद के अंदर कोई खामी होगी। यही दो बुनियादी असबाब हैं। तो ये हो गए रद्द के बुनियादी असबाब, यानी रद्द हदीस के बुनियादी असबाब। पहला, सनद में कोई खामी, और दूसरा रावी के अंदर कोई खामी। अच्छा, तो ये दो बुनियादी असबाब हो गए रद्द हदीस के।
اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ان دونوں اسباب میں سے ہر ایک کے ماتحت یا ہر ایک کے ضمن میں بہت سارے اسباب ہیں، انواع ہیں اس کی. وتحت كل من هذين السببين، ان دونوں رئیسی اور بنیادی اسباب کے ماتحت انواع متعددہ، بہت سے متعدد انواع ہیں، اقسام ہیں. سأتکلم علیہ بثلاثت مقاصد، اور میں بات کروں گا ان پر تین مقاصد میں انشاءاللہ تعالی. مبتدئا بمقصد الضعیف، ضعیف، مقصد ضعیف سے ابتدا کرتے ہوئے الذی یعد هو الاسم العام لنوع المردود، جسے اسم عام مانا جاتا ہے مردود قسم کی. ضعیف یہ اسم عام ہے، مردود خبروں کے لیے عمومی نام ہے، تو کہتے ہیں میں ضعیف سے شروع کروں گا. پہلا مقصد ہے المقصد الاول، پہلا مقصد ضعیف. ضعیف کسے کہتے ہیں، اس کی کیا تعریف ہے؟ تو تعریف اس کی ہے، الف، لغوی تعریف پہلے بیان کریں گے. ضد القوی، قوی کی ضد ہے. والضعف حسی و معنوی، اور یہ ضعف اور کمزوری حسی بھی ہوتی ہے اور معنوی بھی ہوتی ہے. والمراد به ہنا الضعف المعنوی، اور یہاں ضعف سے مراد ضعف معنوی ہے. ضعف دو طرح کا ہوتا ہے، معنوی اور حسی بھی. بوڑھے آدمی کو بھی ضعیف کہتے ہیں، جو جسمانی طور پر لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، وہ ضعیف ہے. اور ایک معنوی ضعف ہوتا ہے، جسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ معنن ضعف اور کمزوری ہے. تو یہاں جو مراد ہے وہ وہی معنوی ضعف ہے. اچھا، اب اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ ہوا ما لم یجمع صفت الحسن، جو صفت حسن کو جمع نہ کرے یا جامع نہ ہو، وہ ضعیف ہے. بفقد شرط من شروطہ، اس کے شرطوں میں سے کسی شرط کے نہ ہونے کی وجہ سے. تو چاہے حسن یا صحیح، حسن اور صحیح کی صفات اگر اس کے اندر نہیں ہے تو وہ ضعیف ہے. اور صفت حسن یعنی اچھائی کی جو صفت ہے، حدیث کا جو ضابطہ محدثین نے رکھا ہے، اس پر اگر وہ فٹ نہیں ہے، اس کی جامع نہیں ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہے. قال البیقونی فی منظومتہ، امام بیقونی اپنے منظومہ میں کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے منظومہ للبیقونی، تو اس میں وہ کہتے ہیں وَكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الْحُسْنِ قَصُرْ فَهُوَ الضَّعِيفُ وَهُوَ أَقْسَامٌ قُصُرْ، کہ ہر وہ روایت جو حسن کے رتبے تک نہ پہنچے تو وہ ضعیف ہے، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. جو رتبے حسن سے قاصر ہو وہ ضعیف کہلاتی ہے، اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں. اب نقطہ نمبر 2 میں آئیے، تفاوتہ، تفاوت ہے کہ نہیں ہے، کیا بس ایک ہی درجے کی ضعیف ہوتی ہیں یا ان میں کچھ تفاوت ہے؟ تو وَيَتَفَاوَتُ ضُعْفُهُ بِحَسْبِ شِدَّةِ ضُعْفِ رُوَاتِهِ وَخِفَّتِهِ، ضعف متفاوت ہوتا ہے، یعنی اس کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں، راوی اس کے روات کے ضعف کی شدت اور خفت کے اعتبار سے. راوی جتنا ضعیف ہوگا حدیث اتنی ضعیف ہو جائے گی، راوی جتنا کم ضعیف ہوگا حدیث میں ضعف اتنا کم رہے گا. تو روات کے ضعف کی شدت اور خفت کے اعتبار سے ضعف متفاوت ہوتا ہے، یعنی اس کے درجے الگ الگ ہوتے ہیں، ایک ہی درجے کی سب ضعیف نہیں ہوتی ہیں. کما یتفاوت الصحیح، جیسے صحیح کی بہت صحیح متفاوت ہے، صحیح کا درجہ الگ الگ ہے. تمام صحیح کا رتبہ ایک نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ زیادہ صحیح ہیں، کچھ کا معیار بہت اونچا ہے صحت میں، اور کچھ کا ذرا کم ہے. فمنہ الضعیف، تو
اسی میں کما اتفاوت الصحیح، جیسا کہ صحیح کے درجے متفاوت ہیں، ان میں فرق ہے، تو اسی میں سے ضعیف بھی ہے، یعنی جو الگ الگ درجے کی ضعیف حدیثیں ہیں، جن کا درجہ متفاوت ہے، رتبہ الگ الگ ہے، تو انہی میں سے ضعیف روایت ہے، اور ضعیف جدہ بھی ہے، اور اسی میں سے واہی بھی ہے، اور اسی میں منکر بھی ہے، وہ شر انواعی الموضوع، وہ شر انواعی الموضوع، اور ضعیف کی جو سب سے بری قسم ہے وہ موضوع ہے۔ ضعیف کو کہا کہ یہ عام نام ہے، اس کے تحت بہت ساری قسمیں آ جاتی ہیں، تو ضعیف ایک درجے کی نہیں ہوتی ہیں، کچھ بہت ضعیف ہوتی ہیں اور کچھ ذرا کم ہوتی ہیں۔ تو ضعف میں جو سب سے برے درجے کی حدیث ہے وہ ہے موضوع گڑھی ہوئی روایت، بنائی ہوئی حدیث۔ اچھا، تو اس نقطے کے تحت پتہ چلا کہ جیسے صحیح کے درجے الگ الگ ہیں صحت میں، ویسے ضعیف کے رتبے الگ الگ ہیں ضعف۔ اب تیسرا نمبر کا نقطہ یا تیسرا نقطہ دیکھیے، اوہل اسانید، جو سب سے کمزور سندیں ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جیسے اصح الاسانید پڑھے تھے، تو ایسے ہی اب یہاں اوہل اسانید، یعنی سب سے کمزور اور سب سے واہیات قسم کی سند کون سی ہے؟ وہ بناء علی ما تقدم فی الصحیح، اس بنیاد پر جو صحیح میں گزرا ہے، من ذکر اصح الاسانید، اصح الاسانید کا ذکر، صحیح میں جو اصح الاسانید کا ذکر گزرا ہے، اس بنیاد پہ علماء کرام نے ذکر العلماء فی بحث الضعیف، ضعیف کے بحث میں بھی علماء نے ذکر کیا ہے ما یسمى باوہل اسانید، جسے اوہل اسانید کہتے ہیں، یعنی سب سے کمزور سند۔ وقد ذکر الحاکم النیسابوری، امام نیسابوری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے جملتاً کبیرتم من اوہل اسانید، بڑی تعداد اوہل اسانید کی ایک بڑی تعداد ذکر کی ہے، بالنسبت الی بعض الصحابہ، بعض صحابہ کے نسبت سے، اور بعض جہات اور شہروں کے اعتبار سے۔ وَأَذْكُرُ بَعْضَ الْأَمْثِلَةِ مِنْ كِتَابِ الْحَاكِمِ وَغَيْرِهِ، اور میں امام حاکم وغیرہ کی کتابوں سے بعض مثالیں ذکر کر رہا ہوں، تو انہی میں سے واہیات اور اوہل اسانید میں سے پہلی سند کیا ہے؟ اوہل اسانید بالنسبہ لأبی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے جو نہایت کمزور سند ہے وہ ہے صدقہ بن موسیٰ الدقیقی عن فرقد السبخی عن مرہ الطیب عن ابی بکر، تو یہ جو سند ہے یہ بہت کمزور سند مانی جاتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت سے۔ دوسری مثال دی ہے شامیوں کی سند، اہل شام کی جو سند ہے جو سب سے کمزور مانی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ محمد بن قیس المسلوب عن عبید اللہ بن زہر عن علی بن یزید عن القاسم عن ابی امامہ۔ اور تیسری کیا ہے؟ اوہا اسانید ابن عباس، ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سب سے کمزور اور واہیات سند کیا ہے؟ سدی الصغیر محمد ابن مروان عن کلبی عن ابی صالح عن ابن عباس، قال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ هذه سلسلۃ الکذب لا سلسلۃ الذهب، یہ جھوٹوں کا سلسلہ ہے، سلسلۃ الذهب نہیں ہے، سنہری کڑی نہیں ہے، بلکہ جھوٹ کا سلسلہ ہے۔ اچھا، اب اس کی مثال دیکھتے ہیں، مثال اوہل اسانید کی، ما اخرجہ الترمذی من طریق حکیم الاثرم عن ابی تمیم الحجیمی عن ابی ہریرہ عن النبی، امام ترمذی نے تخریج کی ہے حکیم الاثرم کے طریق سے، وہ ابو تمیمہ الحجیمی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ سے، اور ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من اتی حائضہ او امرأۃ فی دبرها او کاہنا،
جو کسی حیض والی خاتون کے پاس آتا ہے، یعنی جمع کی نیت سے، او امرأتن فی دبرہا، یا اس کے پیٹھ یا اس کے پیچھے سے، جو قبل ہے اس کی طرف نہیں بلکہ دبر پیچھے والی شرمگاہ استعمال کرتا ہے، او کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، تو فقد کفر بما انزل علی محمد، تو گویا کہ اس نے کفر کیا اس کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ثم قال الترمذی، پھر امام ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کی تخریج کے بعد، لا نعرف هذا الحديث الا من حدیث حکیم الاسرم، کہ ہم یہ حدیث نہیں جانتے ہیں سوائے حکیم اسرم کی حدیث سے، اور وہ روایت کرتا ہے ابو تمیمہ سے، ابو تمیمہ الحجیمی سے، اور وہ ابو ہریرہ سے۔ ثم قال، پھر کہا امام ترمذی نے، وضعف محمد هذا الحدیث من قبل اسناده، محمد نے اسے ضعیف قرار دیا ہے، محمد یعنی محمد ابن اسماعیل امام بخاری نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، من قبل اسنادی، اس کی سند کی کے ناحیے سے، کیونکہ حکیم الاسرم آیا ہوا ہے۔ قل، تو میں کہتا ہوں کہ لأن فی اسنادہ حکیم الاسرم، اس لیے کہ اس کی سند میں حکیم اسرم آیا ہوا ہے جو کہ ضعیف ہے، علماء نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ فقد قال عنہ الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر اس کے بارے میں کہتے ہیں اپنی کتاب تقریب التہذیب میں کہ فیہ لین، اس کے اندر لین یعنی نرمی، اس کے اندر لچک ہے، نرمی ہے، اور یہ پختہ آدمی نہیں ہے۔ تو گویا کہ حکیم الاسرم اسے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، لہذا یہ روایت ضعیف ہو گئی۔ اس کڑی میں حکیم اسرم آیا ہوا ہے، اس لیے وہ روایت ضعیف ہو گئی۔ اچھا، اب اس روایت کا حکم وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے، کیونکہ بہت زیادہ سبق شاید جو ہے آپ لوگوں کو یاد کرنا مشکل ہو، اس لیے اب اس پر اکتفا کرتے ہیں۔ مردود حدیث، مردود خبر مردود اور اس کے رد کرنے کے اسباب، تعریف ہو گئی، اس کے اقسام ہو گئے، ضعیف یہ عام نام ہے، ضعیف لغتاً کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، اصطلاحاً ضعیف کیا ہے، اور ضعیف میں تفاوت ہے صحیح کی طرح کہ نہیں ہے، اوہل اسانید کیا ہوتی ہیں، اور اس کی مثال کیا ہے۔ تو اب آپ لوگ مراجعہ کریں۔